जेल का माहौल हफसदा था। वो छांव में दरख्त से टेक लगाए बैठा था जब उसके सामने एक कांस्टेबल आकर खड़ा हुआ। सर का हुक्म है, तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, कल तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने हैरत से अपनी ग्रे आंखें उठाए कांस्टेबल को देखा। पूरे 5 साल उसने इस जुमले के सुनने का इंतज़ार किया था कि वो आज़ाद होगा, और आज बिलाखिर वो आज़ाद होने वाला था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। उसका एक बूढ़ा कैदी साथी उसके पास आकर बैठा। तुम्हें पूरे 5 सालों में आज मुस्कुराते हुए देखा है, क्या बात है जवान। वो जैसे जानने के लिए मुतजस्सिस था। हाँ, क्योंकि मैं उनसे मिलूंगा पूरे 5 साल बाद, इसीलिए खुशी हो रही है। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी। ये वही है ना जिसकी खातिर तुम जेल में आए थे? नौजवान ने बूढ़े को बिना देखे इस बात में सर हिलाया। अच्छा, और कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें जेल में आना पड़ा था? तुमने कभी आज तक बताया नहीं। शायद बूढ़ा अभी भी मुतजस्सिस था। मैं जिसकी वजह से जेल में आया वो मेरी मोहब्बत है। वो लड़की जिसे खोने के खौफ से मुझे सारे गलत काम छोड़ने पड़े, और मैंने खुद को सुधारने के लिए खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लिया। सिर्फ उसे महफूज रखने के लिए मैं जेल आ गया, ताकि कहीं मेरे किसी गलत काम की वजह से उस पर कभी दोबारा कोई मुसीबत ना आए। वो कहीं खोया खोया बता रहा था। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? ग्रे आंखों वाले ने नफी में सर हिलाया। मोहब्बत नहीं, मेरी रगों में वो खून की जगह इश्क बनकर दौड़ती है। उसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता था। फिर 5 साल की सज़ा क्या चीज़ है। अब वो दरख्त की टेक छोड़कर सीधा हुआ। 24 घंटों बाद बिलाखिर वो उस जेल की कैद से आज़ाद होने वाला था। उसकी आंखों के पर्दे पर एक सब्ज रंग आंखों वाली लड़की का चेहरा लहरा रहा था। फिर वो अपने माजी में पहुंच गया, जहां वो पहली बार उससे मिला था, जब उसकी ज़िंदगी की एक अहम हकीकत बन गई थी। वो भीगी आंखों के साथ सामने का मंजर देख रही थी, और जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसकी आंखों के सामने उसका शौहर किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़े उसे अपने साथ कमरे में ले जा रहा था, और सामने खड़ी उस लड़की का कलेजा जैसे 2 हिस्सों में बट रहा था। उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे रोकने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी, मगर जब तक वो दहलीज पर पहुंची, उसे देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कमरे में दाखिल होते कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसुओं की नदियां बहने लगीं। उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये सोच ही उसकी सांस रोक रही थी कि उसका शौहर किसी और के साथ उसकी आंखों के सामने कमरे में चला गया। वो अपनी बात का इतना पक्का होगा ये उसे यकीन नहीं था। वो कहाँ उससे किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकती थी। उसकी बर्दाश्त चंद लम्हों में ही ख़त्म हुई। वो जल्दी से दोबारा कमरे के बंद दरवाजे के करीब आई, और अब दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अपनी अना, अपना गुरूर और अपनी इज्जत नफ्स, वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसे पुकार रही थी। दरवाज़ा खोलें हाशिम, आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। आप मेरे होते किसी गैर औरत के करीब नहीं जा सकते। आप मेरी मौजूदगी में मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते। दरवाज़ा खोलें हाशिम, मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करें। मुझे मोहब्बत है आपसे, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। ऐसा मत करें हाशिम। वो दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटती हुई अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। उसका सारा वजूद लरस रहा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी, मगर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसके शोर से मुलाजमा भी काम छोड़कर बाहर आ गई, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। प्लीज़ हाशिम, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप ऐसा मत करें मेरे साथ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगी हाशिम, मत करें। आपको मेरी बातों पर गुस्सा आया है तो आप मुझ पर चीख लें, चिल्ला लें, मुझे जान से मार डालें, लेकिन ऐसा मत करें। वो एक बार फिर दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर दूसरी तरफ उस जालिम शख्स को जैसे उस पर तरस नहीं आया। उसने कहा था वो 24 घंटों में उसके सामने किसी और औरत को अपने बिस्तर तक लाएगा, और वो अपनी बात का पक्का था। वो वहीं बैठी रोती रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो अब भी रो रही थी। अब तो उसके आंसू सिसकियां बन चुके थे। मुलाजमा अफसोस से उसे देख रही थी, पर उसकी हालत पर तरस खाते हुए उसके करीब आई। प्लीज़ बीबी, आप कमरे में चली जाएं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। मुलाजमा की बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। हाशिम, दरवाज़ा खोलें, आपको मेरी कसम, अगर आपने आज दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपनी जान ले लूँगी।
آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مر جاؤں گی میں۔ وہ ابھی بھی دروازے پر اپنا نیم جان ہاتھ مارتی دھیمی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے اور دروازے کے اس پار وہ کسی اور عورت کے وجود کو چھو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ مزید اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ملازمہ نے ہمت کرتے اسے بازو سے پکڑے اٹھایا۔ پلیز اٹھیں بی بی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں پلیز۔ وہ اسے اٹھا کر کھڑا کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے۔ ہاشم، وہ اب بھی اسے پکار رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ملازمہ نے اسے دوسرے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے حوالے کیا، مگر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے زندگی کی رمق بچی ہی نہیں تھی۔ ملازمہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ چھت کو گھورتی اب اپنے ماضی میں ہی کھو گئی۔ جب اس پر ساری دنیا تنگ پڑ گئی تھی تب وہ واحد تھا جس نے اس کی حفاظت کی تھی، اسے عزت دی تھی، اور آج وہی اس کی روح چھلی چھلی کر چکا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی اکیڈمی سے جلدی گھر جانے کی کوششوں میں تھی، مگر ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ اپنے محل سے پچھلی گلی میں ہمیشہ کی طرح آج بھی دلاور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے کچھ اوباش قسم کے دوست بھی موجود تھے، مگر اس کی موجودگی میں کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عروج کے قریب آ سکے۔ اسے تنگ کرنے کا حق صرف دلاور نے ہی رکھا تھا۔ عروج صبر کے گھونٹ بھرتی مزید قریب آئی تو ایک بار پھر اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہر بار میرا راستہ روک لیتے ہو؟ اس نے اپنا خوف بہادری میں چھپانے کی کوشش کی۔ جب تک تم میری بات کا جواب نہیں دو گی یہ سب چلے گا؟ آخر کب ہوگی تم میری جان؟ تم اچھی لگتی ہو مجھے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، میری نیت غلط نہیں ہے۔ دیکھو تو میں نکاح کی پیشکش کر رہا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے عروج کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کے ہوس زدہ نظروں اور اس کے ہوس زدہ لمس سے عروج کانپ کر رہ گئی۔ اگر تمہاری نیت غلط نہیں ہے تو کیوں بار بار مجھے چھونے کی کوشش کرتے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑاتی اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، جب دلاور نے غصے سے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ بہت ہو گئے تماشے، روز روز سمجھانے نہیں آؤں گا، صرف 2 دن ہیں تمہارے پاس۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور نکاح کے لیے ہاں نہیں کی تو تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالوں گا اور تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ بہت عزت سے تمہارے ساتھ نکاح کی پیشکش کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ عروج اس کے غصے اور اس کے لہجے سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ بری طرح سے گھبرانے لگی۔ دلاور اسے کافی حد تک خوفزدہ کر چکا تھا اور پھر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی دلاور نے اسے چھوڑا وہ رکے بنا جلدی سے بھاگی اور اپنی گلی کے نکڑ میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ بنا رکے اپنے گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جلدی سے دروازہ بند کیا اور اب وہ گیٹ سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا عروج؟ ایسی کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اس کا بھائی فیصل جو کمرے سے باہر نکلا تھا اسے اس طرح کانپتے دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ عروج نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اسے 2 سال بڑا تھا۔ دلاور جان نہیں چھوڑتا بھائی، اس کی ہمت دن بدن بڑھنے لگی ہے۔ آج اس نے میری کلائی پکڑ لی اور یہ دھمکی دی ہے کہ اگر میں 2 دن تک اس سے نکاح کے لیے نہیں مانی تو وہ گھر میں آ کر میرے ساتھ زبردستی کرے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور فیصل کے وجود میں جیسے لاوا سا بہنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ بہت برداشت کر لیا ہم نے اسے، اس کی بدتمیزیاں اور منمانیاں اب تو آہستہ آہستہ عروج پر جا رہی ہیں۔ اب بہت ہو چکا، اب میں اسے اپنے طریقے سے سبق سکھاؤں گا۔ عروج حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی رہ گئی جو اس کے قریب آتا اسے سائڈ کیے گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ عروج گھبرا کر باہر آئی تو اس نے دور سے دیکھا گلی کے موڑ پر فیصل دلاور کا گلیبان پکڑے کوئی بحث کر رہا تھا اور ایک دم سے دلاور کے دوستوں نے فیصل کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دلاور نے اپنی گن جیب سے نکالی اور عروج جیسے اس کا ارادہ سمجھ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگی مگر وہ بھی آدھے راستے میں تھی جب دلاور کی گن سے گولی نکلی اور فیصل کا ماتھا چیر گئی۔ سارے محلے میں عجیب سی وحشت پھیل گئی۔ بھائی! وہ وہیں بازار میں گھٹنوں کے بل گری اور چیخی۔ سارے محلے نے اس کی چیخیں سنی، سب گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ نہیں، میرا بھائی، فیصل بھائی!
وہ اپنے بال نوچتی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی، خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بھائی مر گیا۔ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ دلاور سکون سے سینہ چوڑا کیے پلٹ گیا اور اب محلے سے غائب ہو گیا۔ عروج کی چیخوں کی وجہ سے اس کی بیمار ماں بہت مشکل سے خود کو اپنے قدموں کے سہارے کھڑا کرتی دروازے تک آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ لوگ فیصل کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ مر چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی اس گھر میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ اگر کوئی آواز تھی تو وہ صرف عروج اور اس کی ماں کے رونے کی آواز تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے جب اس کے باپ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ ان دونوں بہن بھائیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے وہ کیا۔ کبھی کسی اسکول میں ٹیچر کی نوکری کی تو کبھی گھر میں ملازمت کا کام کیا، مگر ان دونوں بہن بھائیوں کو کبھی یتیمی جیسی زندگی گزارنے نہیں دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کل کائنات تھے۔ 21 سالہ عروج خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں جو سارے محلے میں کسی کی نہیں تھی۔ اس کا سفید ملائی جیسا چہرہ تھا، دودھیا وجود۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے لمبے گہرے بھورے بال اور اس کے نقوش بھی بہت پیارے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا انٹر مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد 2 سال گھر بیٹھ کر BA کی پڑھائی کی تھی اور اب وہ ایک اکیڈمی میں میٹرک کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی یہ خوبصورتی ان کے علاقے کے دلاور نامی غنڈے کی آنکھوں کے سامنے کوئی 4 مہینے پہلے آئی تھی۔ اس نے خوبصورتی اپنی ماں سے لی تھی۔ اس کی ماں بھی جوانی میں بہت خوبصورت تھی۔ دلاور ان کے علاقے میں اپنے آوارہ دوستوں سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ جب ایک روز اکیڈمی سے واپس آتی عروج کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس اور خباثت اتری۔ اس نے بہت کوشش کی کہ عروج کو کسی بھی طرح اپنے جال میں پھانسے، مگر عروج ایک بار بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوئی۔ جب اس نے عروج کے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ عروج ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ لوگ غریب تھے، اور عروج کو حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ نکاح ہی تھا۔ اسی لیے وہ اب آئے روز عروج کو نکاح کی دھمکی دیتا تھا، مگر آج حد ہی ہو گئی تھی۔ آج اس نے ساری حدیں کراس کر دی تھی۔ اس نے آج عروج کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا۔ اس نے 1-2 بار پہلے بھی فیصل سے ذکر کیا تھا کہ جو ان کے علاقے میں وہ دلاور نامی غنڈہ آتا ہے وہ اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے، مگر آج اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو جیسے ہی بتایا تو فیصل غصے میں دلاور سے جھگڑنے کے لیے چلا گیا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ دلاور غصے میں فیصل پر ہی گن تان لے گا۔ چلو گن تانی ہی تانی اسے جان سے بھی مار دیا۔ اس کے بھائی کا جنازہ ہو چکا تھا۔ محلے کے چند لوگ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں خاموش تھی، وہ خود بھی خاموش تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو اپنے بھائی کی قاتل سمجھ رہی تھی۔ نہ ہی وہ اپنے بھائی سے ذکر کرتی اور نہ ہی اس کا بھائی ایسے مرتا۔ وہ اندر سے تڑپ رہی تھی۔ ان کا واحد مرد، ان کا واحد سہارا اس کا بھائی جا چکا تھا۔ وہ ایک عام سی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا اور دونوں بہن بھائی مل کر گھر کا خرچہ چلا رہے تھے، اور اب ان کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور ساتھ بیمار، اسی لیے وہ اپنی ماں کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ بس انہیں صرف ریسٹ کرنے کا کہتے تھے، اور اس کی ماں بھی خوش تھی کہ اب ان کے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب کمانا شروع کر چکے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں ایسے سوگ طاری ہوگا۔ رات سے دن ہو چکا تھا۔ وہ صحن میں بیٹھی تھی جب گھر کا دروازہ کھلا اور دلاور اور اس کے دوست آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ عروج نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس سے بحث کرتی یا لڑتی جھگڑتی یا اس سے یہ پوچھتی کہ وہ کس حق سے ان کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ دیکھ لیا مجھ سے بدتمیزی کرنے کا نتیجہ۔ آئندہ اگر دوبارہ میرے سامنے کسی نے بھی زبان چلانے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی حال کروں گا۔ اور کس کے دم پر اچھل رہی تھی؟ تمہارا بھائی تو مر گیا۔ اگر چاہتی ہو تمہاری بیمار ماں زندہ رہے تو تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ کل میں اسی ٹائم آؤں گا نکاح کے لیے، تیار رہنا، ورنہ مجھے زبردستی کرنی بھی آتی ہے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری اس بیمار ماں، تمہارے سکلوتے سہارے کو بھی جان سے مار کر جاؤں گا۔ وہ عروج کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل کر اٹھا اور اب تن فن کرتا ان کے گھر سے باہر نکل گیا، اور عروج جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہتے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے۔ اس کے دوست جو ان کے محلے میں ہی رہتی تھی، ثانیہ، عروج کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔
اور وہ جانتے تھے محلے کا کوئی بھی شخص ان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ دلاور جتنا اثر رسوخ والا تھا اسے تو پولیس بھی اریسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو عروش، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ عروش نے خالی خالی نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ کیسا حل؟ جیسے اس کی آنکھوں نے سوال کیا، مگر وہ لبوں سے کچھ نہ بولی۔ یہاں ہمارے علاقے سے 10 منٹ کی دوری پر ایک بستی ہے، اور اس بستی میں ایک کوٹھی ہے، وہاں کا مالک ہاشم دادا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ ہر کام اصول سے کرتا ہے، اس کے دھندے میں ایسے مردوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ میری خالہ کی بیٹی کو بھی ایک لڑکا بہت تنگ کرتا تھا، اس کے پاس گئی تھی اور ہاشم دادا نے اس کی جان چھڑوا دی تھی۔ ایک کوشش کر کے دیکھو، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تمہیں ہی پہلا قدم اٹھانا ہوگا۔ عروش نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ جیسے عروش کو وہ اپنی آخری کوشش نظر آئے۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن میں باہر رہوں گی، اندر تمہیں ہی جانا ہوگا، کیونکہ مجھے اس علاقے سے خوف آتا ہے۔ عروش مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ثانیہ کی ماں عروش کی ماں کے پاس رک گئی، اور وہ دونوں 1 گھنٹے کے بعد ہی گھر سے نکل گئی۔ وہ پیدل چلتی ہوئی اپنے علاقے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دلاور اسے دھمکی دینے کے بعد علاقے سے باہر نکل گیا ہوگا، اور اب وہ کل سے پہلے نہیں آئے گا۔ وہ اس بستی میں پہنچی۔ وہ بہت خوبصورت کوٹھی تھی جہاں ہاشم دادا رہتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن ایک برے انسان سے مدد مانگنے کے لیے اگر وہ دوسرے برے انسان کے پاس آئی تھی تو فی الحال اس کے پاس یہی چارہ تھا، کیونکہ اگر قانون نے ان کی مدد کرنی ہوتی تو بہت پہلے ہی ان کے علاقے سے دلاور غائب ہو چکا ہوتا۔ ثانیہ پیچھے ہی رک گئی۔ اب اس کے آگے تمہیں تنہا سفر کرنا ہوگا۔ وہ جانتی تھی اس کی جنگ ہے اور اسے خود ہی مدد کرنی ہے، کوئی اس کے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے سڑک کراس کی اور اب وہ ہاشم دادا کے بنگلے کے بالکل باہر کھڑی تھی۔ باہر ہی کچھ گارڈز کھڑے تھے۔ کس سے ملنا ہے بی بی؟ انہوں نے عروج کو سرتا پیر گھورا۔ مجھے ہاشم دادا سے ملنا ہے، ان سے مدد چاہیے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، مگر اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر طنزیہ ہنسی ہنسے۔ کیوں بی بی؟ ایسی کی مدد چاہیے جو تم ایسی غلیظ جگہ پر آئی ہو؟ ایسے شخص کے پاس اپنے وجود کی بھوک ہی مٹانی تھی تو کسی کوٹھے پر چلی جاتی۔ ہمارے ہاشم سر ہر لڑکی کے لیے دستیاب نہیں ہوتے۔ گارڈز کی اتنی غلیظ بکواس سن کر عروج کا دل چاہا اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارے، مگر وہ خاموشی سے برداشت کر گئی، کیونکہ اس وقت اس کی مجبوری تھی کہ اسے خاموش رہنا تھا۔ جاؤ بی بی، ہمارے سر ہر کسی سے نہیں ملتے، اور تمہارے جیسی لڑکیوں سے تو ہرگز نہیں جو خود اپنا وجود ان کے سامنے پیش کریں۔ عروج کی آنکھوں میں سرخی دوڑی، مگر وہ اپنے آنسو حلق کے اندر ہی اتار گئی۔ ہر کسی کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ میں نے کہا نا مجھے مدد چاہیے، میں بہت مجبور ہوں، یہاں پر آئی ہوں، خدا کے واسطے مجھے اندر جانے دو، بس ایک بار مجھے اپنے مالک سے ملنے دو۔ وہ جو ان سے بدتمیزی کرنا چاہتی تھی اپنی بے بسی کا اندازہ ہوا تو ان سے درخواست کرنے لگی۔ گارڈز ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نہ جانے کیا کیا اشارے کر رہے تھے، اور عروج کو اپنی شدید تذلیل محسوس ہو رہی تھی، مگر خیر گارڈز نے گیٹ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ بنگلہ اندر سے بہت بڑا تھا۔ وہ لان سے گزر کر لاؤنج تک آئی۔ دروازہ کھولا تو لاؤنج میں ہی 2 ملازمائیں صفائی کر رہی تھیں۔ انہوں نے عروج کو دیکھا۔ جی بی بی، کیا کام ہے؟ ملازمہ نے بھی اسی سختی سے پوچھا، یوں جیسے ان کو سخت رہنے کی ہدایات دی گئی ہوں۔ مجھے ہاشم دادا سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ اس نے ملازمین کو بھی وہی بتایا جو باہر وہ گارڈز کو بتا کر آئی تھی۔ ملازمین بھی شاید اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ عروج کو لگا وہ اپنی ہی نظروں سے گر چکی ہے۔ ہاشم صاحب بہت مصروف رہتے ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے، ان سے ملنے کے لیے پہلے وقت دینا پڑتا ہے، اسی لیے تم جا سکتی ہو۔ ملازمہ کی نظر میں بھی اس کے لیے شدید حقارت تھی۔ دیکھو، میرا ان سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے، میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس ایک بار مجھے ان سے بات کرنے دو، صرف چند منٹ میں یہاں بات کرنے کے لیے آئی اور کسی نیت سے نہیں آئی۔ اس نے ملازمین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ اس وقت اسے کام تھا تو اسے ہی ان سب کے سامنے درخواست کرنی تھی۔ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے دوسری ملازمہ نے پہلی ملازمہ کو اشارہ کیا کہ جانے دو، شاید یہاں پر طوائفیں آتی تھیں، جیسے وہ لوگ اسے طوائف سمجھ رہے تھے۔ وہ عروج ان لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے حقارت صاف دیکھ سکتی تھی۔ آؤ میں تمہیں ہاشم دادا کا کمرہ دکھاتی ہوں، اندر تمہیں خود جانا ہوگا، ہم چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ پہلی ملازمہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور عروج کا سب جواب دے گیا۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔
مگر وہ جلدی سے اپنی چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ملازمہ کے پیچھے اوپر پہنچی۔ ایک کمرے کے باہر پہنچ کر ملازمہ رک گئی۔ ہاشم دادا اندر ہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ عروج نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ملازمہ اس کی کوئی بھی بات سنے بنا سیڑھیاں اترتی واپس نیچے چلی گئی۔ اس نے ہمت کی، خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری کہ آ جاؤ، تو وہ گھبراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بازو پھیلائے، ٹیک لگائے، سامنے ٹیبل پر ٹانگیں رکھے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ عروج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 27-28 سالہ وہ مرد تھا۔ وہ سمجھی شاید وہ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا۔ اس کی گرے آنکھیں تھیں اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ ہلکی داڑھی، ماتھے پر بکھرے کالے بال۔ اس نے اس وقت بلیک شرٹ اور بلو جینز پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے چند بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں 2 چینز تھیں، ہاتھوں میں بھی بینڈز اور انگوٹھیاں تھیں، اور اس کے چہرے پر ایسی دہشت تھی کہ شاید سب لوگ اس سے کانپتے تھے۔ عروج خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ ایسے حلیے میں بھی وہ حسین لگتا تھا۔ اس کا مضبوط کثرتی وجود تھا اور اس کا قد بھی 6 فٹ کے قریب تھا۔ ہاشم نے خاموشی محسوس کی تو چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھا تو شاید کوئی ملازمہ ہوگی مگر اپنے کمرے میں کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ جانتا تھا بنا کسی گارڈ یا ملازمہ کے تو وہ یہاں نہیں آ سکتی ہوگی، اسی لیے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ہاشم کی آواز سے عروج ہوش میں آئی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں بہت امید اور مان سے یہاں پر آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ ہاشم دیکھ سکتا تھا وہ واقعی کسی مشکل میں لگ رہی تھی۔ کیسی مدد چاہیے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ابھی تک سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے عروج کا سانس تھمنے لگا مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، میرے باپ کو انتقال ہو گیا۔ ماں نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا۔ میری ماں بوڑھی ہو گئی تھی تو میں اور میرا بھائی دونوں کام کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک دلاور نامی غنڈہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اکیڈمی سے واپس آتے دیکھ لیا۔ تب سے میرے پیچھے پڑا تھا اور کل تو اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے اور وہ مجھے غلیظ نظروں سے گھورتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نکاح کے بنا مجھے حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہاشم خاموشی سے سن رہا تھا۔ کل اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ میں نے اپنے بھائی کو بتایا، اس نے میرے بھائی کی جان لے لی اور اب مجھے 24 گھنٹے کا وقت دے گیا ہے کہ اگر میں نہ مانی تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پلیز میری مدد کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دلاور نامی غنڈے سے میری جان چھڑوا دیں، اسے جان سے مار دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی گن کی طرف دیکھتے کہا تو ہاشم کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھوا۔ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے بی بی، بتاؤ تو مجھے اس قتل کے کتنے پیسے دو گی؟ وہ اس سے سپاری مانگ رہا تھا۔ عروج کی آنکھوں میں حیرت امٹ آئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہاشم ایسا کوئی مطالبہ کرے گا، لیکن میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا۔ تو پھر ایسے کام تو نہیں ہوگا، ہمارے دھندے میں کچھ لینے دینے کا اصول چلتا ہے۔ تم بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتی ہو؟ میں تمہیں دلاور نامی اس غنڈے سے بچاؤں تو بدلے میں مجھے بھی تو کچھ چاہیے۔ مفت میں تو میں اپنا کام بھی نہیں کرتا۔ اس نے عروج کو سرتا پیر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گہری چمک تھی مگر ہوس نہیں تھی۔ یہ عروج پہچان سکتی تھی کیونکہ وہ عورت تھی اور اللہ پاک نے عورت کو ایسی خاص حس عطا کی ہوتی ہے کہ وہ جان جاتی ہے کہ مرد اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے مگر پھر اس کی آنکھوں کے سامنے دلاور کی وہ غلیظ نظریں گھومی، اپنے بھائی کے خون سے لت پت ہوتی لاش گھومی، اپنی ماں کے آنسو، ان کی سسکیاں سنائی دی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ یہاں آتے ہوئے کیسے گارڈ اور ملازمہ کی گندی نگاہوں کا شکار ہوئی تھی اور اسے کتنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس کے ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ میرے پاس سوائے خود کے اور کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ہاشم جو واپس صوفے پر بیٹھا سر جھکائے سگریٹ پی رہا تھا، بے حد حیرانی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ عروج بہت سنجیدہ تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہاشم نے تصدیق چاہی۔ ہاں میں جانتی ہوں، بس ایک چھوٹی سی شرط ہوگی میری اس میں۔ ہاشم حیران ہوا۔ تم شرط رکھنے کی حالت میں ہو؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نہیں،
لیکن عورت ہونے کے ناطے آپ مجھ پر ایک احسان تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کل تک آپ کا انتظار کروں گی، آپ ایک دن سوچنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ کل کو دلاور مجھ سے نکاح کرنے کے لیے آئے گا، میں دلاور کے بدلے آپ سے نکاح کروں گی، اور آپ چاہیں تو میرے وجود پر جیسے مرضی دسترس پا سکتے ہیں۔ میں خوشی خوشی آپ کو اپنا وجود دے دوں گی، لیکن صرف ایک شرط پر کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے اور بدلے میں اس دلاور کی جان لیں گے، کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ چاہیے۔ ہاشم کی آنکھوں میں بے حد حیرت اتری۔ وہ اس دلاور کی غلیظ نظروں سے تنگ آ چکی تھی۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد تو اب بدلہ اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور اب اسے ہر حال میں دلاور سے بدلہ چاہیے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور ایک منٹ کے لیے بھی زندہ رہے۔ جس نے اس کے اکلوتے بھائی کی جان لے لی، اور اب دلاور کی موت کے لیے وہ خود کو بھی بیچ سکتی تھی۔ ہاشم خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ مگر عروش اب زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کی ماں گھر میں اکیلی تھی اور اسے واپس بھی جانا تھا۔ میں کل تک آپ کا انتظار کروں گی، اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً اس دلاور نامی شخص کے ہاتھوں بے آبرو ہونے سے بہتر میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ میری جان بچائیں گے یا نہیں۔ میں جانتی ہوں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں نا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ ہاشم دادا بہت اچھا ہے۔ میں بہت مان اور امید سے یہاں تک آئی تھی۔ آپ فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آپ مجھ غریب کی مدد کریں گے یا نہیں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر خود کو آپ کو دے سکتی ہوں۔ بس میرے پاس یہی آخری چارہ ہے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ ہاشم کو حیرت زدہ چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ سگریٹ پینا تو کب کا بھول چکا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے کمرے میں آ کر اسے چیلنج کر گئی تھی، اسے آفر دے کر گئی تھی، مگر آفر سے زیادہ وہ بے بس تھی۔ کیا وہ اس کی بے بسی دور کرے گا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا، اور یہاں سے نکلتی عروش نہیں جانتی تھی کہ ہاشم اس کی مدد کے لیے کل کو آئے گا یا نہیں۔ وہ بس خدا اور اس کے بعد ہاشم کے بھروسے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ثانیہ نے اسے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، تو عروش نے کاندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتی وہ آئے گا کل کو یا نہیں، مگر اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہتے وہ واپس گھر کو آ گئے۔ اگلی صبح ہی صبح دلاور کے آدمی زبردستی اس کے ہاتھ میں نکاح کا لباس تھما کر جا چکے تھے۔ باس نے کہا ہے نکاح سے پہلے یہ ڈریس پہن لینا، ورنہ زبردستی کرنا وہ جانتے ہیں۔ دلاور کا آدمی اس کا ایک جملہ بول کر چلا گیا، اور عروج کا دل چاہا کہ وہ اس ڈریس کو آگ لگا دے، مگر اسے انتظار تھا کہ شاید ہاشم آ جائے۔ وہ بے بس تھی، لیکن اتنا پکا تھا کہ وہ دلاور سے نکاح نہیں کرے گی۔ اس سے بہتر اسے اپنی جان لینا زیادہ آسان لگ رہا تھا۔ لیکن وہ اگر مر جاتی تو اس کی ماں کا کیا ہوتا؟ اپنی ماں کی خاطر وہ تیار ہو گئی۔ 24 گھنٹے پورے ہوتے دلاور کسی بھی وقت نکاح کے لیے آنے والا تھا، اور ہاشم وہ نہیں جانتی تھی وہ آئے گا یا نہیں۔ وہ ہاشم کے سامنے خود کو پیش کر آئی تھی، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ ہاشم تو نہیں آیا، مگر دلاور آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست تھے، اور مولوی صاحب کو بھی لے کر آیا تھا، مگر عروج کی نظریں دروازے پر تھیں، جیسے اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ دروازے کی طرف دیکھ دیکھ کر تھک گئی، مگر ہاشم کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چل مولوی، نکاح شروع کروا۔ دلاور کی آواز سے عروج کی نگاہوں کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے بے حد بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر مولوی کو، اور پھر دلاور کو، جس کے چہرے پر خباثت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے مولوی کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا، اور پھر ہاشم دادا نے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا۔ عروج نے بے حد حیرانی اور بے یقینی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دلاور کی نگاہ بھی اس طرف جا چکی تھی۔ عروج نے سکون کا سانس لیا کہ وہ آیا تو صحیح۔ نہ جانے کیوں اس زندگی میں پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہاشم کے آنے پر ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے چند گارڈز بھی تھے، اور سب کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ وہ سیدھا آگے بڑھا اور دلاور کو گریبان سے پکڑے اٹھایا اور گن اس کی کن پٹی پر رکھے۔ کیوں؟ بہت آگ لگی ہوئی ہے تیرے اندر؟ بہت بدتمیزی کرنا شروع کر چکا ہے؟ علاقے کو اپنا سمجھنا ہے تو سمجھ، لیکن علاقے کی کوئی بھی لڑکی تیری جاگیر نہیں ہے جو تو اس سے زبردستی نکاح کرے گا۔ ہاشم غصے میں تھا۔ دلاور ہاشم کو اچھے سے جانتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والے؟ میرا گریبان چھوڑو۔ دلاور نے سختی سے کہتے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ہاشم کی پکڑ سخت تھی، اور اس کی گن کی پکڑ بھی دلاور کے ماتھے پر سخت ہو رہی تھی۔ بہت جوش چڑھا ہے تیرے اندر،
لگتا ہے تیرے اس جوش کو اتارنا ہی پڑے گا۔ اس نے دلاور کو اپنے گارڈز کے حوالے کیا۔ جب ایک بار لڑکی نے تجھے پیار سے کہا تھا کہ وہ تجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو پھر کیوں پریشان کیا اسے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں بولا تھا کہ آس پاس کے گھر والے لوگ بھی نکل کر دیکھنے آئے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ عروش کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے بھی سکون کی سانس لی۔ وہ دلاور کی جگہ پر بیٹھا۔ چلو مولوی، نکاح شروع کرواؤ۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ ہاشم کی بات پر تو دلاور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تیری اتنی ہمت کہ تم میری پسند پر نظر رکھے گا؟ دلاور نے ہاشم کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ہاشم کے گارڈز نے اسے سختی سے دبوچ رکھا تھا، اور ہاشم کے گارڈز دلاور کے دوستوں کو بھی دبوچ چکے تھے۔ مولوی نے سکون سے نکاح شروع کروا دیا، یوں جیسے اسے پتا تھا کہ ہاشم جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اس سارے علاقے میں ہاشم کو کون نہیں جانتا تھا۔ تم یہ نکاح نہیں کرو گی عروش، ورنہ تمہاری ماں۔ اب اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ہاشم کی گن سے نکلی گولی سیدھا اس کی ٹانگ میں جا کر لگی۔ اس کی چیخیں سارے محلے میں گونجی۔ شرم نہیں آتی؟ بے بس عورتوں کو دھمکی دیتے ہو؟ وہ سختی سے چلایا تھا۔ دلاور زمین پر گرا، اب درد سے کرا رہا تھا۔ عروش کو دلاور کو ایسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا دیا۔ عروش نے خاموشی سے قبول ہے کہہ دیا، کیونکہ اس نے پہلے ہی ہاشم سے یہ بات طے کی تھی کہ وہ اس سے نکاح کرے گی، اور اگر وہ اس کی جان دلاور سے بچائے گا۔ ان کا نکاح ہو گیا۔ ہاشم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عروش بھی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دلاور نے اپنی گن جیب سے نکال کر ہاشم پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاشم برق رفتاری سے پیچھے ہو گیا اور گولی سیدھی دیوار میں جا کر لگی، اور بس یہیں ہاشم کی برداشت کی حد ختم ہوئی۔ اس کی گن سے ایک اور گولی نکلی اور اس بار دلاور کا سینہ چیر گئی، اور دلاور وہیں گارڈز کے ہاتھوں میں ہی بے جان ہو کر گرا۔ میں صرف ایک موقع دیتا ہوں، دوسرا موقع میری لغت میں شامل نہیں۔ دلاور کے سارے دوست تھر تھر کانپ رہے تھے۔ گارڈز نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ اٹھاؤ اپنے دوست کی لاش کو اور نکل جاؤ اس گھر سے۔ دلاور کے دوستوں کو دیکھ کر اس نے حکم سنایا تو وہ جلدی سے دلاور کو اٹھا کر وہاں سے نکل گئے۔ وہ عروش کی طرف پلٹا۔ اپنا وعدہ یاد ہے تمہیں؟ عروش نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر میرے ساتھ، چونکہ اب میں تم سے نکاح کر چکا ہوں تو اب تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، وہ حکم سنا رہا تھا، جو کہ عروش صاف جانتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملی، انہیں تسلی دی کہ وہ محفوظ ہیں، اب انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ سے اپنی ماں کا خیال رکھنے کا کہا۔ پھر وہ ہاشم کی طرف پلٹی، جو بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی سارے گارڈز بھی باہر نکل گئے۔ بس اب ذہن میں خون کے چھینٹے رہ چکے تھے، مگر کہیں نہ کہیں عروش کی ماں کے سینے میں سکون اتر گیا تھا۔ اس طرح بھرے چوک میں اس کے بیٹے کو مارا گیا تھا، تو اس نے بھی اسی طرح بھرے گھر میں بھرے محلے کے سامنے دلاور کی جان لی تھی۔ طاقتور کے اوپر جب طاقتور آتا ہے تو پھر انصاف ایسے ہی قائم ہوتا ہے۔ وہ ہاشم کے ساتھ ایک بار پھر اس کے بنگلے میں آئی، جہاں پر کل وہ اس سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں لے آیا جہاں کل اس نے ہاشم سے بات کی تھی۔ کمرے کے اندر لاتے ہاشم نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ جاؤ لباس تبدیل کر لو، ملازمہ تمہیں ہر چیز دے دے گی، جو بھی چاہیے ہو۔ ابھی میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا۔ یاد رکھنا اب تم میری ملکیت ہو، جبکہ میں نے تمہاری مدد کی ہے تو بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ تم سمجھدار ہو۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا عروش سمجھ گئی تھی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلایا اور پھر ہاشم تیزی سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ ملازمہ کو بتا چکا تھا کہ عروش کی اب اس گھر میں کیا حیثیت ہے، اسی لیے ملازمہ نے اسے کمرے میں ہی کھانا لا دیا تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی کھا لیا تھا اور اب وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے تھے، مگر ہاشم کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اسی لیے وہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ابھی گھر میں ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ابھی چند گھنٹے ہی تو ہوئے تھے ان کے نکاح کو، اور وہ ابھی سے ہی ایک بیوی کی طرح سوچنے لگی تھی۔ ہاشم نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا؟ آخر اس کی مدد کرنے کے لیے وہ راضی کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا سوچ کر اس نے نکاح کیا، یہ فی الحال عروش نہیں جانتی تھی۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ہوش میں آئی۔ ہاشم فون کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ عروش خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے فون پر بات ختم کی، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تو عروش اس کے قریب آئی۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بے بسی سے یہ سوال پوچھ لیا تو ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟
تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اتنی آگ لگی ہوئی ہے کیا؟ وہ جو غصے میں تھا سارا غصہ اس پر اتر گیا۔ اس کی بات پر عروج کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا نہیں، بس ایسے ہی وہ میں اکیلی تھی تو اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عروج اپنی بے رخی قابو کرتے ہوئے بتانے لگی تو ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم مجھے اچھے سے جانتی تو میرا انتظار کرنے کی حماقت نہ کرتی، مگر خیر چلو تمہارا انتظار ختم کر دیتے ہیں۔ وہ عروج کے قریب آیا تو اس نے اس وقت بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں تھا اور بال اس کے سارے کھلے ہوئے تھے۔ اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عروج نے اس کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے اپنے اندر چلتا سوال زبان پر لا ہی لیا۔ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ مطلب میرے پاس کون سے پیسے تھے تو پھر آپ کیوں مانے؟ ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اب بھی اس سے یہ بات جاننا چاہے گی۔ اسے تو بس مدد چاہیے تھی جو وہ کر چکا تھا۔ اگر جاننا ہی چاہتی ہو تو سنو، وہ کیا ہے نا، تم بہت حسین ہو، تو میں نے سوچا کہ جب چھوٹی سی محنت سے اتنی حسین لڑکی خود میرے پاس آ رہی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں واقعی حقارت تھی۔ پہلے تو صرف عروج کو اپنا وہم لگا، مگر واقعی وہ اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ میں مجبور تھی، اس نے وضاحت دینی چاہی۔ چلو جو بھی تھا، مگر اب معاہدہ پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم اسے چھوڑے۔ لیکن اگر اس نے چند روز اس کے ساتھ گزار کر اسے کسی استعمال کی ہوئی چیز کی طرح پھینک دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے ابھی یہ سوال پوچھنے کے لیے لب کھولے تھے کہ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ عروج اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ فوراً ہاشم کے کاندھے اور سینے تک آئے۔ اس نے مضبوطی سے ہاشم کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا، قطرہ قطرہ اس کی سانسیں اپنے وجود میں انڈیل رہا تھا، اور اس کا ایک ہاتھ عروج کے بالوں پر تھا اور دوسرا اس کی کمر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ عروج کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، لیکن اس نے ہاشم کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اپنی مرضی سے اپنا وجود سونپنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ یہی ہونا تھا، وہ جانتی تھی۔ اس کا سانس جب بہت بری طرح سے حلق میں اٹکا تو ہاشم اس سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ہاشم بھی جیسے ہوش میں آیا تو اس کے لب آزاد کیے۔ ویسے غلط نہیں مرتا تھا وہ، کمینہ تم ہو ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی تم پر فریفتہ ہو جائے۔ ہاشم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو عروج کے گال سرخ ہوئے۔ مگر میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کے حسن پر پگھل جائے۔ میرے لیے عورت صرف استعمال کی چیز ہے۔ میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتا ہوں۔ میں نے دیا اور میں بس اب اس کا انعام وصول کر رہا ہوں۔ عروج جو اس کی پہلی بات پر مسکرانے والی تھی، اس کی اگلی بات پر اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی اکٹھی ہو گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ ہاشم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ پر پھینکا اور اب مزید اسے قریب کرتے، اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھنے کے بعد اس کے گلے پر جھکا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن اپنے گلے اور کاندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی گرفت ہاشم کے بازو پر سخت ہوئی۔ کچھ دیر بعد اسے بیڈ پر گراتا اس پر جھکا۔ عروج خاموشی سے آنکھیں میچ کر اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی، اور پھر گہری ہوتی رات میں ہاشم مکمل طور پر اس پر قابض ہوتا، اسے اپنا بنا چکا تھا۔ اس کے لیے صرف ایک معاہدے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا، مگر عروج کے لیے یہ ساری زندگی کا رشتہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھ دور سے آتی فجر کی اذان پر کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ آندھے منہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے پاس ہاشم اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سو رہا تھا۔ عروج نے آس پاس دیکھا تو اسے یاد نہیں کہ وہ کل رات کس وقت سوئی تھی، بس اگر کچھ یاد تھا تو ہاشم کا جنون خیز انداز۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی، آہستہ سے ہاشم کا بازو اپنی کمر سے ہٹایا، اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا۔ وہ شرٹ لیس آندھے منہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عروج کا دل اس کی جانب کھنچنے لگا۔ کل رات اس کے انداز میں عجیب سی نرمی تھی۔ وہ اسے بہت نرمی سے ٹریٹ کر رہا تھا، اس کے ساتھ جاہلوں جیسا سلوک نہیں کیا، جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی عروج کو ہاشم کی عزت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مسکرائی، پھر اپنا بکھرا حلیہ سمیٹ کر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لائٹ پرپل کلر کے ڈریس میں واش روم سے باہر نکلی۔ گیلے بالوں میں تولیہ پھیرتے اس نے تولیہ صوفے کی پشت پر پھیلایا
اور اب وہ کمرے میں جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے انداز میں اتنی احتیاط تھی کہ ہاشم کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد اسے جائے نماز مل گیا۔ اب وہ کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ آج بھی کہیں نہ کہیں دل میں جو کسک تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بھائی کو مرے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے اسے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے، لیکن وہ جلدی سے خود پر قابو پا گئی۔ جائے نماز اس کی جگہ پر واپس رکھتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کچن میں آئی تو ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس نے عروج کو حیرانی سے دیکھا۔ ہاں، میں یہاں آج سے ہاشم کے سارے کام کروں گی، چونکہ میں ان کی بیوی ہوں تو ان کا ناشتہ میں خود بنایا کروں گی۔ ملازمہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر عروج اس کی بات ہی کاٹ گئی۔ یہ وہی ملازم تھی جو 2 دن پہلے اسے غلیظ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر آج وہ یہاں پر ہاشم کی بیوی کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ میں آپ سے ایک بار کہہ چکی ہوں نا کہ اپنے شوہر کے سارے کام میں خود کروں گی، اسی لیے میں کوئی روک ٹوک نہیں چاہتی، بس یہ بتائیں کہ سارا سامان کہاں کہاں پڑا ہوتا ہے۔ ملازمہ نے خاموشی سے سارے سامان کے بارے میں بتا دیا۔ عروج کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب یہ نکاح ساری زندگی نبھانے والی ہے۔ جب ہاشم کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، اسے عروج کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے کچھ حیرانی تو ہوئی، مگر کاندھے اچکا کر وہ فریش ہوتا جب نیچے پہنچا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے عروج کو دیکھا۔ وہ میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا، چیک کریں کیسا بنا ہے۔ عروج نے مسکرا کر اسے ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے کیوں کیا؟ ملازمین کہاں ہیں؟ ہاشم نے سختی سے پوچھا۔ ملازمین یہیں پر ہیں، لیکن میں نے اپنی خوشی سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ کیوں؟ وجہ؟ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہاشم؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آج سے آپ کے ہر کام کی ذمہ داری میری ہے۔ مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے کام کروں گی تو۔ ہاشم اس کی بات سن کر اس کے قریب آیا۔ میرے کام کرنے کے لیے بہت سارے ملازمین ہیں، تمہیں میرے کاموں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس نکاح کی، تو اس نکاح کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور جب میرا دل بھر جائے گا تو میں یہ معاہدہ ختم کر دوں گا۔ سمجھ رہی ہوں؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کے لیے یہ معاہدہ ہوگا، لیکن میں نے ساری زندگی کے لیے اس نکاح کو نبھانے کا عہد کیا ہے، اور آپ کے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بھی اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہاشم اس سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری گاڑی کی چابیاں، موبائل فون لے کر آؤ اوپر سے۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ میں لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے ملازمہ جاتی عروج فوراً بول اٹھی۔ تم کیوں جاؤ گی؟ تم ملازمہ نہیں ہو۔ اس نے سختی سے عروج کی کلائی پکڑ لی۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، لیکن آپ کی بیوی ہوں۔ یہ ملازمین اس گھر میں کام کرنے کے لیے ہیں، لیکن آپ کے کام آج سے میں خود کروں گی، اور میں بتا چکی ہوں کہ یہ میرا حق ہے۔ وہ پہلی بار ہاشم سے سختی سے بات کی، اپنی کلائی چھڑوا کر اوپر چلی گئی، اور ہاشم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سریے بی بی جی، ملازمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ جو کرتی ہے اسے کرنے دو، کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا، سختی سے ملازمہ کو ہدایت دی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر گاڑی کی چابیاں اور موبائل فون لے کر آئی۔ ہاشم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے کھینچنے والے انداز میں لی۔ کھانا تو کھا جائیں۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر اس نے آواز دی۔ خود ہی کھاؤ یہ ناشتہ۔ وہ جاتے جاتے بنا پلٹے بولا۔ عروج نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، مگر اس نے زیادہ ٹینشن نہیں لی۔ کوئی بات نہیں، دوپہر کو آئیں گے تب تو کھانا ہی پڑے گا میرے ہاتھ کا بنا کھانا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر عروج کی بات وہیں کی وہیں تھی۔ وہ ہاشم کے سارے کام خود کر رہی تھی، خود اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، خود اس کے کپڑے پریس کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی دھونا شروع کر چکی تھی۔ اس نے بس 1-2 بار کہا تھا، دوبارہ کہنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جو کرتی تھی اس کی بلا سے کرتی رہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اسے عروج کے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہونے لگی تھی۔ وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ عروج نے 2-3 بار موبائل فون پر ہی ثانیہ سے بات کی، امی کی خیریت دریافت کر لی تھی۔ ثانیہ اور اس کے گھر والے اس کی ماں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، یہ جان کر وہ مطمئن تھی کہ اس کی ماں محفوظ ہے، مگر ہاشم کا رویہ اس کے ساتھ لیا دیا سا ہی تھا۔ وہ بس اس کے بستر کی زینت تھی، جسے ہر رات وہ اپنے قریب کر رہا تھا، مگر اس کا دل مان رہا تھا کہ اسے آہستہ آہستہ عروج کی عادت ہونے لگی تھی۔
جس طرح سے اس کے ہر کام کر رہی تھی اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا، مگر وہ محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اسے جس آدمی نے پال پوس کر بڑا کیا وہ اس گینگ کا سربراہ تھا۔ اس کی گینگ تھی جو غلط کاموں کو غلط طریقے سے روکتے تھے۔ وہ بہت سارے قانون توڑتے تھے اور وہ بھی مجرموں کی فہرست میں ہی آتے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ عروج کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تو ہاشم صوفے پر بیٹھا کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ ہاشم کھانا کھا لیں، اس نے ہاشم کو مخاطب کیا۔ اس وقت اس نے سنہری فراک پہن رکھی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ہاشم نے غصے سے کھانے کی ٹرے کو گھورا۔ آپ کو کسی بات کا غصہ ہے تو غصہ گھر سے باہر چھوڑ کر آیا کریں۔ آپ نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ عروج اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ مجھے کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ شوہر ہیں آپ میرے، مجھے پرواہ ہے آپ کی، عروج نے پیار سے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جب ہاشم جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا، بہت شوق ہے میری بیوی بننے کا؟ دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے بہت حق جتایا جا رہا ہے مجھ پر۔ اچانک اس نے عروج کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کام کرنا، عروج نے وضاحت دینی چاہیے۔ اچھا تو بہت شوق ہے ساری زندگی میری بیوی رہنے کا؟ وہ سختی سے بڑبڑاتا ایک جھٹکے سے عروج کو کھینچتے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ عروج نے خود کو بیلنس کرنے کے لیے ہاشم کی شرٹ کی ریبان سے مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ قد میں اس سے بڑا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھنے کے بعد بھی اسے چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کر ہاشم کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ہاشم کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد آ چکا تھا کہ وہ زور سے ہاشم کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ کچھ کہتی وہ تیزی سے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ لڑکی اس کے غصے میں اس کا مرہم بن رہی تھی، وہ اس کی دوا بنتی جا رہی تھی جس کے بنا گزارا ناممکن تھا۔ مگر ہاشم یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے جذبات رکھنے لگا تھا۔ عروج کو تو شاید تبھی اس سے محبت ہو گئی تھی جب اس نے پہلی بار ہاشم کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ خوش تھی، مطمئن تھی، مگر ہاشم جس کی زندگی ہمیشہ جرموں میں گزرتی رہی، وہ کیسے عروج کو اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا؟ اسی لیے وہ محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ہو رہی تھی۔ آج اس کے عمل میں عجیب سی شدت تھی کہ وہ اس کے لب بری طرح سے زخمی کر چکا تھا، مگر عروج نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس نے بس اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کر لیا۔ آپ پلیز کھانا کھا لیں۔ اس بار پھر اس نے ہاشم سے کھانا کھانے کی درخواست کی۔ کھانے سے زیادہ مجھے تمہاری بھوک ہے، جب تمہیں کھانے کے بعد ہی مٹے گی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتا، ایسے ہی اسے باہوں میں لیے بیڈ تک آیا اور پھر اسے بیڈ پر گراتے اس پر جھکا۔ عروج دیکھ سکتی تھی وہ شدید پریشان تھا، مگر اس کے قریب آتے ہی وہ ساری پریشانی بھول چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل لیمپ آف کرتے ہوئے اپنی شرٹ اتارتا مکمل طور پر اس پر قابض ہو چکا تھا، اور عروج خود کو اسے سونپ گئی، کیونکہ ہاشم جتنا بھی غصے میں ہو کبھی بھی اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک نہیں کر سکتا تھا، اتنا اسے یقین تھا۔ اور آج بھی اس کے عمل یا لمس میں کوئی وحشت نہیں تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا تو بہت محبت سے اس کے ہر عمل میں محبت ہوتی تھی، جو عروج کو یقین دلا چکی تھی کہ ہاشم اس سے محبت کرتا ہے۔ گہری ہوتی رات میں بس اس کا اتھل پتھل ہوتا تنفس کمرے میں عجیب سا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، نہ جانے وہ رات کے کس وقت سوئی تھی کہ صبح اٹھ نہ سکی۔ اس نے حیرانی سے آس پاس دیکھا تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا ہاشم کمرے میں نہیں تھا، مگر اس کا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں پڑی تھیں، مطلب وہ گھر میں ہی تھا۔ وہ فریش ہوتی نیچے آئی تو اسے ہاشم کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاشم نے کل کچھ نہیں کھایا تھا، اسے ابھی بھی ہاشم کی فکر ہو رہی تھی۔ ملازمہ کہیں نہیں تھی، اس نے کافی دنوں سے گھر کا ایک حصہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ملازمہ نے وہاں اسے سختی سے جانے سے منع کر رکھا تھا، مگر اس طرف سے ہاشم کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں کسی ملازمہ کی نظر پڑنے سے پہلے ہی گھر کے اس حصے میں آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی ڈرائنگ روم تھا۔ اس کا ایک دروازہ ادھر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ شاید گھر کی بیک سائڈ پر۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اس سے پہلے عروج اندر داخل ہوتی اندر سے آنے والی آوازوں پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اندر شاید ہاشم کے علاوہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ہاشم سے بات کر رہے تھے۔ جو بھی تھا، لیکن میرے بھائی کو لڑکی پسند آئی تھی، تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا ہاشم۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جو ہاشم سے بات کر رہا تھا۔
تمہارے بھائی نے غلط کیا. کسی بھی لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کیا اس سے نکاح کرنا یہ غلط چیز ہے، اور جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا. تمہارے بھائی نے بھرے چوک میں ایک انسان کو بنا کسی وجہ کے مار دیا. تمہیں نہیں لگتا تمہارا بھائی اتنا اچھا بھی نہیں تھا؟ ہاشم کی بھاری گھمبیر آواز ابھری. لیکن جو بھی تھا تم نے گینگ میں غداری کی ہے ہاشم. ہماری گینگ کا اصول تھا کہ ہم اپنی گینگ والوں کے کسی فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر تم نے دلاور کو نقصان پہنچا کر غداری کی ہے. دلاور کا بھائی بھی ہاشم کے ساتھ ان کے گینگ میں تھا، اس لیے وہ لوگ بحث کر رہے تھے، مگر اچانک ان میں سے ایک کی نظر عروج پر پڑی جو دروازے میں کھڑی حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے. اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہیے. اس سے میرے بھائی کی موت کے منہ میں دھکیلا ہے. یہ سارے فساد کی جڑ ہے. اگر اسے نہیں مارا تو ہمارا گینگ تباہ ہو جائے گا. دلاور کے بھائی کی نگاہ جیسے ہی عروج پر پڑی تو وہ غصے سے چیخ پڑا. وہ سب نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا اور ہاشم کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا. بہت ہو گیا بختاور، دلاور نے جو کیا وہ اس کی غلطی تھی، اور اب تم اپنی بکواس بند کرو. وہ سختی سے کہتا صوفے سے اٹھا، دروازے تک آیا اور سختی سے عروج کی کلائی دبوچ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا. اس کے لمس میں آج بہت زیادہ غضب اور غصہ تھا. عروج خاموشی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی. وہ اسے لے کر اوپر اپنے کمرے میں آیا اور غصے سے بیڈ پر دھکا دیا. دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ کیوں گئی ان لوگوں کے سامنے؟ وہاں کیا کر رہی تھی تم؟ وہ تو اسے دیکھ کر چیخ پڑا. میں تو بس آپ کو دیکھنے گئی تھی. اس نے آج پہلی بار جتنے غصے میں عروج سے بات کی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی عروج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مر گیا تھا میں جو مجھے دیکھنے کے لیے گئی تھی. وہ سب کے سب لوگ جانتی بھی ہو کتنے کمینے ہیں، کیسے تمہیں گھور رہے تھے. اب تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم میرے نکاح میں ہو. عروج نے حیرت سے اسے دیکھا. اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ نکاح کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر کوئی بھی مجھے جیسے مرضی گھورے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو چکی ہے جو آپ کسی بھی غیر مرد کی نظریں میرے وجود پر برداشت نہیں کر پا رہے؟ اسے غصے میں دیکھ کر عروج نے یہ جاننا چاہا کہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے، مگر اس کی یہ بات سن کر تو جیسے ہاشم کا چہرہ مزید لال پیلا ہو گیا. محبت؟ وہ بھی تم سے؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہارے قریب آتا ہوں. اس نے طنز کا ٹھنڈا تیر چلایا. عروج کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے زناٹے دار تھپڑ دے مارا ہو. تو کیا نہیں کرتے مجھ سے محبت؟ بتا دے مجھے. اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھا. مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے. تو پھر ثابت کریں. وہ اس کی بات کاٹ گئی. تو پھر ثابت کریں نا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. عروج کا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو ثبوت چاہیے نا تمہیں. تو ٹھیک ہے، میں آج رات ہی ثابت کروں گا. آج رات تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اس بستر پر کسی اور عورت کے ساتھ رات گزاروں گا. پھر تمہیں ثبوت مل جائے گا کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ عروج کے قریب ہوتا سختی سے اس کا جبڑا دبوچ کر اس کے کانوں میں سور پھونک کر پیچھے ہٹا. اور وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا اور عروج جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی. اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی. پھر اتنی ہی دیر کے بعد اس نے اپنے سر کو نفی میں ہلتا محسوس کیا. نہیں، وہ غصے میں ہیں، اسی طرح کہہ کر گئے ہیں. وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. وہ تو صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگی. پھر اس نے ونڈو سے جھانک کر دیکھا تو نیچے سے کچھ گاڑیوں کی آواز آئی. شاید وہ سب لوگ جا چکے تھے جو ہاشم کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے. ہاشم بھی کچھ دیر کے بعد گھر سے باہر نکل گیا. وہ کہاں گیا عروج نہیں جانتی تھی. وہ خاموشی سے اپنا حلیہ درست کرتی اپنے آنسو صاف کیے کمرے سے نکل کر نیچے آ گئی. وہ چاہتی تھی ہاشم جب رات کو گھر آئے تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرے، اسی لیے اس کی فیوریٹ ڈش بنانے کی تیاری کرنے لگی. کافی گھنٹے گزر گئے تھے. وہ کچن میں کام کر رہی تھی. رات ہو چکی تھی جب اس نے تیزی سے ہاشم کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا. ہاشم کو دیکھ کر وہ کچن سے باہر نکلی، مگر ہاشم کے پیچھے ہی کسی لڑکی کو داخل ہوتے دیکھ کر عروج کی مسکراہٹ سمٹ گئی. اس نے بہت ہی نامناسب لباس پہن رکھا تھا. ہاشم، عروج نے اسے پکارا تو ہاشم نے اسے دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. اور عروج کو لگا کہ کسی نے اس کا کلیجہ چھلی چھلی کر دیا ہے. وہ سب کچھ چھوڑ کر تیزی سے اوپر آئی، لیکن جب تک وہ سیڑھیوں تک پہنچی ہاشم کمرے کے اندر جا چکا تھا.
وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر جا رہا تھا، اور عروج کا کلیجہ جیسے 2 حصوں میں بٹ رہا تھا۔ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ اسے روکنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جب تک وہ دہلیز پر پہنچی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگیں۔ اس کے منہ پر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی سانس روک رہی تھی کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنی بات کا اتنا پکا ہوگا یہ اسے یقین نہیں تھا۔ وہ کہاں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی۔ اس کی برداشت چند لمحوں میں ہی ختم ہوئی۔ وہ جلدی سے دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کے قریب آئی اور اب دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اپنی انا، اپنا غرور، اپنی عزت نفس، وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اسے پکار رہی تھی۔ دروازہ کھولیں ہاشم، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ میرے ہوتے کسی غیر عورت کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ میری موجودگی میں میرا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ دروازہ کھولیں ہاشم، میں مر جاؤں گی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ مجھے محبت ہے آپ سے، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ ایسا مت کریں ہاشم۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے شور سے ملازمہ بھی کام چھوڑ کر باہر آ گئی، مگر وہ دروازہ نہیں کھولا۔ پلیز ہاشم، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، آپ ایسا مت کریں میرے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گی ہاشم۔ مت کریں، آپ کو میری باتوں پر غصہ آیا ہے تو آپ مجھ پر چیخ لیں، چلا لیں، مجھے جان سے مار ڈالیں، لیکن ایسا مت کریں۔ وہ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، مگر دوسری طرف کمرے میں چکر کاٹتا ہاشم بے بسی سے اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے کچھ دیر پہلے وہ ہاتھ پکڑ کر اندر لایا تھا، وہ سکون سے صوفے پر بیٹھی تھی اور باہر موجود عروج پر جیسے قیامت گزر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ 24 گھنٹوں میں اس کے سامنے کسی اور عورت کو اپنے بستر تک لائے گا، اور وہ اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، اب تو اس کے آنسو سسکیاں بن چکے تھے۔ ملازمہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی حالت پر ترس کھاتے اس کے قریب آئی۔ بی بی، آپ پلیز کمرے میں چلی جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ہاشم، دروازہ کھولیں، آپ کو میری قسم، اگر آپ نے آج دروازہ نہیں کھولا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنی جان لے لوں گی، آپ کو کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ ابھی بھی دروازے پر اپنا نیم جان ہاتھ مارتی دھیمی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہ رہے تھے اور دروازے کے اس پار وہ کسی اور عورت کے وجود کو چھو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی وہ مزید اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ ہاشم تو خود سے ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تو سب کچھ چھوڑ کر دروازہ کھول کر باہر جائے اور اسے سینے سے لگا کر خاموش کروائے، مگر وہ چاہتا تھا کہ عروج اس سے بدگمان ہو جائے۔ ملازمہ نے ہمت کرتے اسے بازو سے پکڑے اٹھایا۔ پلیز اٹھیں بی بی جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں پلیز۔ وہ اسے اٹھا کر کھڑا کر چکی تھی۔ چھوڑو، مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے۔ ہاشم، وہ ابھی بھی اسے پکار رہی تھی۔ ملازمہ نے اسے دوسرے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے حوالے کیا، مگر وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسی زندگی کی رمق بچی ہی نہیں تھی۔ ہاشم کی برداشت کی حد جواب دے چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل کر فوراً دوسرے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر ملازمہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہٹ پر عروج نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، بال بکھر گئے تھے، ہاتھ سارے سرخ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بہت سارے شکوے تھے۔ ہاشم گہری سانس لیتا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا، مگر عروج چہرہ موڑ گئی۔ ہاشم نے اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ عروج نے غصے سے ہاشم کے کاندھے پر مکے مارنے شروع کیے۔ بہت برے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، رو رو کر گلا بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں تھا بس۔ اس نے بہت نرمی سے معافی مانگی۔
وہ پہلی انسان تھی جس سے وہ معافی مانگ رہا تھا۔ میرے سامنے کیسے دوسری عورت کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئے؟ اس کمرے پر تو صرف میرا حق تھا نا۔ اس کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی، چلی گئی ہے وہ، کوئی نہیں ہے یہاں، کسی کو نہیں چھوا میں نے، آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، تم ہی پہلی ہو اور تم ہی آخری۔ ہاشم نے اس کے بال چہرے سے پیچھے کرتے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کے آنسو صاف کیے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے آپ پر یقین نہیں۔ وہ ایک بار پھر غصے میں اس کے کاندھے پر مکے مارنے لگی۔ تمہاری قسم، سچ بول رہا ہوں، مجھے محبت ہے تم سے بہت زیادہ۔ میں محبت کرنے سے ڈرتا تھا مگر تم سے ہو گئی، اسی وقت جس وقت تم نے کہا تھا میں تم سے نکاح کر لوں گی، مگر میں نے اپنی محبت کا یقین نہیں کیا۔ میں نے خود کو ایک ہی دلاسا دیا کہ مجھے محبت نہیں ہے، مگر اب بس میری بس ہو گئی۔ آئی ایم سوری، وہ نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ عروج کو جیسے اس کے الفاظ سکون دے گئے۔ اس کے سینے سے لگی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کے بال سہلاتا رہا۔ وہ روتی رہی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو ہاشم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، اچھا سا ڈنر کریں گے اور گھوم پھر کر آتے ہیں۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسے باہر لے کر جانا چاہتا تھا۔ اور اس کا کیا جو میں نے آپ کے لیے کھانا خود بنایا ہے؟ عروج نے سونسوں کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ وہ صبح کھا لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے نرمی سے ہدایت کی۔ عروج خاموشی سے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ پہلی بار آج نکاح کے بعد ہاشم کے ساتھ گھر سے باہر کہیں آئی تھی۔ ان لوگوں نے باہر ہی ڈنر کیا، پھر ہاشم نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی۔ وہ گھوم پھر کر رات کے 12 بجے واپس گھر آئے تھے۔ ہاشم اسے بازوؤں کے حلقے میں لیتا دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ عروج چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ ہاشم نے سارا سامان صوفے پر رکھا۔ وہ باہر آئی تو اس سے پہلے وہ لیٹ تھی۔ ہاشم اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے، عروج نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح شکایت کی۔ ابھی بھی وہ تھوڑی تھوڑی ناراض تھی۔ لیکن آج میرا موڈ نہیں ہے کہ تمہیں سونے دوں۔ اس سے پہلے عروج اگلی بات کرتی وہ اس کے لب اپنا قابو میں لیتا۔ مکمل طور پر اس پر جھکا۔ ابھی ساری رات بہت نرمی سے اس کی ساری ناراضگی اور تھکن اپنے وجود میں سمیٹ لی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے جب سو گئی تو ہاشم کو سکون محسوس ہوا۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر وہ سب لوگ ہاشم کے گھر پر موجود تھے اور بختاور آج بھی کافی غصے میں تھا۔ اس قصے کو ختم کرو ہاشم، یا تو وہ لڑکی رہے گی یا یہ گینگ، تمہیں اس لڑکی کو مارنا ہی ہوگا۔ لڑکی ہی غلط ہے، بد کردار کہیں گی، ہر مرد کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، لگتا ہے تمہیں بھی اس نے اپنے پیچھے لٹو کر رکھا ہے، جو تم اس کی عاشقی میں ہر ایک کے دشمن بن گئے ہو۔ بختاور اب اس کی بیوی کے خلاف غلاظت بک رہا تھا، جو کہ ہاشم سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا۔ اگر اس وقت تم میرے گھر میں نہ بیٹھے ہوتے تو میں تمہاری جان نکال دیتا، اور جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور خبردار اگر آئندہ کسی نے میری بیوی کے خلاف ایک بھی لفظ غلط کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں تک رہی بات گینگ کی، تب ہم دونوں ساتھ کام نہیں کر سکتے، سو بہتر ہوگا تم اپنا راستہ الگ کر لو۔ ان دونوں کا جھگڑا دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور گینگ کا لیڈر ہاشم کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بختاور بھی چلا گیا اور اس کے بعد چند دن ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج ثانیہ کافی دنوں بعد فون آیا تھا اور اس نے عروج کو بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، جسے سن کر عروج بھی پریشان ہو گئی۔ ہاشم کسی کام سے گھر سے نکلا ہوا تھا، اسی لیے وہ کسی کو بھی بتائے بنا خاموشی سے گھر سے نکل آئی۔ گارڈ کو بھی نہیں بتایا۔ وہ یہاں سمجھے تھے کہ شاید وہ پاس والے پارک میں واک کرنے جا رہی ہے۔ وہ اکثر اس وقت واک کرنے ساتھ والے پارک میں جاتی تھی۔ وہ گھر سے کوئی گاڑی بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ وہ یہیں اس نے غلطی کی۔ وہ راستے میں تھی جب بختاور کے لوگوں نے اس کی ٹیکسی کا راستہ روکا۔ عروج گھبرا گئی۔ ایک نے زبردستی اسے بازو سے پکڑے، گاڑی سے باہر نکالا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ جانتے نہیں ہو، ہاشم تمہاری جان لے لے گا۔ عروج ان کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی، مگر دوسرا بھی اس سے بازو پکڑوا چکا تھا۔ زبردستی وہ لوگ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ جب 2 گھنٹے بعد بھی عروج نہیں پہنچی تو ثانیہ نے ہاشم کو فون کیا۔ ہاشم پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر پتہ کیا تو عروج گھر سے نکل چکی تھی۔ پھر ہاشم کے ایک آدمی نے بختاور کی حرکت کا اسے بتا دیا، جو بختاور کے ساتھ تھا مگر ہاشم کا وفادار تھا۔ بختاور نے عروج کو کڈنیپ کر لیا تھا۔
یہ جان کر تو ہاشم کا غصہ سوان نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی گینگ کے لوگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں عروج اس فساد کی جڑ تھی۔ اس لیے مجبوراً ہاشم نے پولیس کو اپنے ساتھ لیا اور بختاور کے خفیہ اڈوں پر ریڈ مروائی۔ اس کے کافی سارے اڈے جو شہر میں تھے اور بالآخر چوتھے اڈے پر اسے بختاور کی گاڑیاں ملی، مطلب وہ یہیں پر موجود تھا۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ہاشم، تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، وہ اپنے سامنے بختاور اور اس کے دوستوں کو دیکھ کر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ ہاشم تو ہمیں تب چھوڑے گا نا جب وہ تمہیں بچا پائے گا۔ آج تمہاری جان جائے گی، تمہاری وجہ سے میرا بھائی مرا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ بہت غرور ہے نا اپنے اس وجود پر، اس وجود کی وجہ سے، اسی حسن کی وجہ سے تم نے ہاشم اور دلاور دونوں کو اپنے اشاروں پر نچایا ہے نا۔ اب تمہارا یہ حسن وجود بچے گا ہی نہیں۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے عروج سب سمجھ رہی تھی، اور وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی۔ خبردار، اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں ہاشم کی بیوی ہوں، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی چیخی تھی، مگر وہ لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صاف ہوس اور غلاظت تھی جو عروج دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے اس کے بہت قریب آتے دروازہ زور سے کھلا اور ہاشم کے ساتھ پولیس کے بھی بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔ سب نے لمحوں میں ہی بختاور اور اس کے آدمیوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر عروج کی رسیاں کھولیں۔ پاگل ہو گئی تھی، گھر سے اکیلی کیوں نکلی؟ وہ کچھ پریشانی میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ وہ کتنی گھبرا گئی تھی وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ بس سب ٹھیک ہے، ہاشم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پولیس والے ان سب کو لے کر چلے گئے تھے، مگر اب چند پولیس کے اہلکار یہاں پر موجود تھے۔ ابھی ہمیں چلنا ہوگا ہاشم صاحب، ایک پولیس آفیسر نے کہا تو عروج نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اتنے میں ثانیہ بھی وہاں اندر داخل ہوئی۔ اس نے عروج کو ثانیہ کے پاس جانے کا اشارہ دیا۔ تم اپنی ماما کے ساتھ ہمارے گھر چلی جانا، میں بہت جلدی واپس آؤں گا، وہ عروج سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کہاں جا رہے ہیں ہاشم؟ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ تمہیں یہاں سے صحیح سلامت باہر نکالنے کے لیے میں نے پولیس کی مدد لی تھی، اور اس کے بدلے میں نے انہیں تمام جرائم بتا دیے ہیں، اور جو میں نے خود بھی جرم کیے ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں، اور اب مجھے اس کی سزا کاٹنی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ عروج کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گے مجھے چھوڑ کر، آپ بھی چلے گئے تو میں مر جاؤں گی۔ ہاشم کی بات سن کر وہ تو فوراً تڑپتی ہوئی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ عروج، یہ ضروری ہے، جب تک میں اس دلدل سے نہیں نکلوں گا تم کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ آج میری وجہ سے تم یہاں پر ہو، اب میں سارے برے کام چھوڑ دینا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جلدی واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے عروج کے ماتھے پر لب رکھے، پھر ثانیہ کو اشارہ کیا۔ ثانیہ نے آگے بڑھتے عروج کو پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ ثانیہ کی باہوں میں تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ نہیں ہاشم، رک جائیں، مگر ہاشم ایک آخری نظر اس پر ڈال کر اپنے ہاتھ پولیس والوں کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر اب وہاں سے باہر لے جا رہے تھے، اور عروج کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ تک آیا اور پھر وہ لہرا کر ثانیہ کی باہوں میں جھول گئی۔ جیل کا ماحول حفظدہ تھا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب وہ جیل کے قیدیوں والا لباس اتار کر اپنے سادہ کپڑے پہن چکا تھا۔ تو پھر جا رہے ہو تم باہر، مبارک ہو۔ بوڑھا قیدی ایک بار پھر اپنے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ جی، وہ مسکرایا تھا، چلو اللہ تمہیں خوش رکھے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا وہ لڑکی کون تھی؟ کیا یہاں سے نکل کر اس سے ملو گے؟ پھر ہاشم مسکرا دیا۔ وہ میری بیوی اور میرے بیٹے کی ماں ہے، جس کی وجہ سے میں جیل میں آیا تھا، اور میں سب سے پہلے اس کے پاس ہی جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے، بہت خوش ہوں۔ بوڑھے نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید اسے امید نہیں تھی۔ پھر وہ مسکرا دیا۔ بوڑھے کے سارے تجسس ختم کیے، وہ جیل سے باہر نکل آیا۔ اس نے جیسے ہی جیل کا گیٹ پار کیا تو سامنے ہی گاڑی کے پاس کاندھوں کے گرد اچھے سے چادر لیے وہ کھڑی تھی، اور اس کے پاس اس کا 4 سالہ بیٹا بھی کھڑا تھا، جو اسے دیکھ کر بابا بابا کرتا اس کی طرف بھاگا۔ ہاشم مسکرا کر گھٹنوں کے بل جھکا تو طلحہ اس کے سینے سے آ لگا۔ اب عروج بھی ان کے قریب آ گئی۔ گزرے 5 سالوں میں بلا شبہ وہ مزید حسین ہو چکی تھی۔ ہاشم طلحہ کو باہوں میں اٹھائے کھڑا ہوا تو عروج اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی، جیسے وہ ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی۔
مگر اسے سامنے دیکھ کر اسے خوشی ہو رہی تھی، چونکہ ہاشم نے پولیس والوں کی مدد کی تھی اور سارے خفیہ اڈوں اور جرائم کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی لیے اس کی سزا آدھی کر دی گئی تھی، اور جہاں اس نے 10 سال سزا کاٹنی تھی وہاں وہ 5 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو چکا تھا۔ پورے 5 سال دونوں نے جدائی برداشت کی تھی۔ وہی جانتی تھی کہ اس نے 5 سال اکیلے کیسے گزارے ہیں۔ وہ ہر پل اسے یاد آتا تھا۔ ہاشم نے اپنا دوسرا بازو کھولا اور بنا کچھ کہے اسے اپنے قریب کیے، اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے سینے سے لگی جیسے سالوں بعد سکون میں آئی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، اب وہ اپنی نم آنکھیں صاف کیے بتا رہی تھی۔ میں نے بھی تم دونوں کو بہت یاد کیا۔ اس نے طلحہ کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر عروج کے۔ شکریہ میری خاطر اتنے سال تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، شکریہ میرا انتظار کرنے کے لیے۔ وہ واقعی اس عورت کا بہت بڑا مقروض تھا جو آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے میری خاطر ہر غلط کام چھوڑ دیا، مگر اب ہم ساتھ رہیں گے نا؟ عروج کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں۔ ہاں بالکل، انشاءاللہ اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وہ عروج کا ہاتھ پکڑے اب گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بے شک ہر تکلیف کے بعد خدا نے انعام بھی رکھا ہے۔